Assalamu alaikum. I am Dr. Shaukat from Cheyenne TV. Last week we uploaded 4 video about chemistry. Now after 2 or 3 weeks we are going to upload a video on current affairs about Joseph Robinette Biden Jr., the newly elected president of America. Kindly subscribe my channel and like the video and continue watch my various video. Thank you. जोसेफ रॉबिनेट बाइडन जूनियर एक अमेरिकी सियासतदान है. इन्होंने भी सियासी करियर का आगाज़ 1968 से किया था. ये ओबामा के तहत 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47 में सदर के हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे. डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन है. इन्होंने 1973 से 2009 तक अमेरिका के क्लास डिलीवर के सेक्रेटरी के हैसियत से अंजाम दी. इनकी पैदाइश 20 नवंबर 1942 है. इस वक्त उम्र तकरीबन 78-79 है. स्क्रेटन पेंसिल्वेनिया इनकी पैदाइश है. इनकी 2 शादी हुई. नीलिया हेंटर और जिल बाइडन. नीलिया हेंटर का एक कार एक्सीडेंट में 1972 में इंतकाल हो गया था. उसके बाद इन्होंने 1977 में जिल बाइडन से शादी की. बाइडन ओबामा के बहुत करीब रहे. इनके इंतखाब के दौर में भी इनके लिए बहुत काम किया. और जब ये मुंतखब हो गया, इनके नायब सदर ओबामा के नायब सदर बने, उसके दौरान भी इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई थी. ईमानदारी और मुखलिस दोस्त के हैसियत से अंजाम दी. यही वजह थी कि ओबामा इनको अपना भाई कहते थे. अगर हम तालीमी सिलसिला देखते हैं तो सदर बाइडन के सबसे पहले आर्ट्स मेयर एकेडमी है, 1961 की बात है. उसके बाद 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर गए. उसके बाद 1968 में इन्होंने लॉ कॉलेज ऑफ सायरा केज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. बच्चे इनके थे. बच्चों का नाम इनके हेंटर बाइडन, बियो बाइडन, एस्ले बाइडन, नोमी क्रिस्टिना बाइडन है. पिछली जिम्मेदारियों में इनकी जिम्मेदारी के नायब सदर की हैसियत से ये 2009 से 2017 तक रहे. सेनेटर डेलावेयर के में ये 1973 से 2009 तक रहे. न्यू कैसल काउंटी काउंसिल के मेंबर रहे 1970 से 1972 तक. और इनको अवार्ड जो दे गए वो है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम. ये अमेरिकन एजाज़ है जो बहुत कम लोगों को मिला, और ये सदर ओबामा ने इनको इख्तियार के आखिरी दिनों में दिया. इसके अलावा ये निशान पाकिस्तान को भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको दिया, ये पाक अमेरिका दोस्ती के लिए. इसलिए हमें एक दफ़ा फिर उम्मीद है कि अल्लाह ताला फिर पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती बराबरी की बिना पे इज़्ज़त के साथ बहाल करे. बाइडन ने स्क्रेटन पेंसिल्वेनिया न्यू कैसल काउंटी और डेलावेयर में परवरिश पाई. इन्होंने 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से बैचलर और 1968 में न्यूयॉर्क के साइक्रा केज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की. इस दौरान इन्होंने 1966 में नेलिया हेंटर से शादी के बाद जोड़े के 3 बच्चे हुए. लॉ स्कूल से फारिग तहसील होने के बाद बाइडन फौरी तौर पर सियासत करने से पहले वकील की हैसियत से काम करने के लिए डेलावेयर वापस आए. 1970 से 1972 तक न्यू कैसल काउंटी में इस खिदमत से अंजाम देते रहे. वो 1972 में 29 साल की उम्र में अमेरिकी सेनेट के लिए मुंतखब हुए. बाइडन अमेरिकी तारीख के 5वें कम उम्र तरीन सेनेटर बने. करीब 1 माह के बाद सेनेटर बनने के करीब 1 माह के बाद इसकी बीवी और नौज़ादा बच्चे कार के हादसे में जाबाक हो गए. इसके दोनों बेटे शदीद ज़ख्मी हो गए. अगरचे इन्होंने अपने सियासी करियर को मुअत्तल करने पर गौर किया, लेकिन बाइडन को 1973 में सेनेट में शामिल होने पर राज़ी किया गया. वो 6 बार इंतखाब जीतने में कामयाब रहे. डेलावेयर का सबसे तवील तरीन खिदमत करने वाले सेनेटर बन गए. 1972 में इसने एक तालीमदा जेल जैकब से शादी की. बाद में इनकी एक बेटी पैदा हुई. अमेरिकी सेनेटर की हैसियत से अपने किरदार के अलावा बाइडन वेलमर यूनिवर्सिटी, डेलावेयर यूनिवर्सिटी और विडनर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ
کے برانچ میں ایک معاون پروفیسر کے حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے. یہ دورانیہ 1991 سے 2008 ہے. جو بائیڈن ایک نئی شفیق انسان ہے، اپنے خاندان سے بہت محبت کرتے ہیں. جو بائیڈن کی پہلی بیوی کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا. اس کے ساتھ ان کے ایک نوزائیدہ بچے کا بھی انتقال ہو گیا تھا اس کار حادثے میں. اس کے بعد انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دی، پوری توجہ اپنے خاندان میں دینے کی کوشش کی، لیکن ان کو عوامی دعا پہ دوستوں کے مشورے پہ ان کو واپس آنا پڑا اور انہوں نے سیاست کی. اس کے بعد یہ نائب صدر کے آخری دور میں ان کے ایک بیٹی کی یہ بیو بائیڈن کی طبیعت خراب ہو گئی اور دماغ میں ٹیومر کے کا انتقال ہو گیا. لیکن انہوں نے اس دوران یہ بات سامنے آئی کہ ان کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی نہیں ہے. اتنی لمبی سیاسی کیریئر اور اہم سیاسی عہدے کے باوجود ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ اپنی بیٹی کا پراپر علاج کر سکے. اس کے لیے ان کو اپنا گھر بیچنا پڑا. اور جب انہوں نے گھر بیچنے کی بات کی تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ امریکی صدر اوباما نے ان کی کچھ ہیلپ کی اور اس کے بعد یہ جا کے بیٹی کا علاج کر سکے. یہ ہمارے یہ تھرڈ ورلڈ کے سیاستدانوں کا سبق ہے کہ اتنی سیاسی لمبی کیریئر کے باوجود بھی بیٹی کے پیسے کے لیے ان کو گھر بیچنے کے لیے تیار ہو گئے. اور وہ تو صدر اوباما کے مشورے سے، صدر اوباما کی مدد سے انہوں نے پھر بیٹی کا علاج کیا، گھر بیچنے سے بچ گئے. تو یہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کے لوگوں کو، سیاستدانوں کا ایک سبق ہے. خدا ایسے لوگوں سے سیکھے، ایسے لوگوں کو فالو کرو. اور سینیٹر بائیڈن خارجہ تعلقات اور کرمنل جسٹس امت شاہ کی پالیسی پر توجہ دی. انہوں نے سینیٹ کے خارجہ کمیٹی میں 2 بار چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دیا. یہ پیریڈ ہے 2001 سے 2003 تک اور پھر 2007 سے 2009 تک اور 1987 سے 1995 تک عدلیہ کمیٹی میں اہم عہدے فائز رہے. وہ خاص طور پہ کوسوو سے متعلق امور پر سرگرم رہے. 90 کے دہائی کے آخر میں سربین تنازع سربین فوج کے خلاف کوسوو کو بچانے کے لیے سربیا کی فوج کے خلاف امریکی کارروائی پر زور دیا. عراق جنگ کے دوران بائیڈن نے پرامن عراق کو بقا رکھنے کا منصوبہ تجویز دیا. بائیڈن انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول کے ممبر بھی تھے. اس کے قانون کو لکھنے میں مرکزی کردار ادا کیا. ایک سینیٹر کے حیثیت سے انہوں نے ڈرگز زار کا دفتر قائم کیا جس نے قومی منشیات کنٹرول پالیسی کی نگرانی کی. بائیڈن ہمیشہ ایک متحدہ خاندان کے پہ زور دے رہے، خود بھی اپنے خاندان کو متحد رکھا اور ایسے پروگرام میں ضرور شرکت کرتے تھے جو کہ فیملی سے ریلیٹڈ ہو اور فیملی کو متحد کرنا ہو. اور اس لیے ایسے پروگراموں پہ یہ لازماً اس کو فروغ دیتے تھے، ایسے پروگراموں کو زور دیتے تھے کہ متحدہ خاندان کو بقایا کیا جائے. اور امریکہ میں اس طرح کی کوشش کرنے والا انسان بڑا منفردی ہوتا ہے. انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہر خاندان متحد رہے، منظم رہے. کہ یار اس کا ثبوت خود ان کا اپنا خاندان بھی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خاندان کے لیے اچھا کیا، اپنے خاندان کے لیے ہمیشہ اچھا کیا. بائیڈن نے 1988 میں ڈیموکریٹک کی صدارتی نامزدگی کے لیے خود کو پیش کیا، لیکن یہ انکشاف ہونے کے بعد دستبردار ہو گئے کہ انتخابی مہم کے کچھ حصے برطانوی لیبر پارٹی کے رہنما نیل کنوف کے جانب سے بغیر کسی وابستگی کے نقل کیے گئے. 2018 کے صدارتی مہم میں انہوں نے حصہ لیا، لیکن ان کی 2008 کے صدارتی انتخاب میں کبھی زور نہیں آیا. وہ اسی سال جنوری میں آئیوا ڈیموکریٹک کاکس میں 5ویں نمبر پر رہنے کے بعد صدارت کے دور سے باہر ہو گئے اور دستبردار ہو گئے. باراک اوباما کے ڈیموکریٹک صدارتی نامزدگی کو محفوظ بنانے کے لیے کافی مندوبین کو جمع کیا اور بعد میں بائیڈن اوباما کے نائب صدر کے امیدوار بننے کے لیے سامنے آئے. 23 اگست کو اوباما نے بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کے نائب صدارتی امیدوار منتخب ہونے کا باضابطہ اعلان کیا اور 27 اگست کو اوباما اور بائیڈن نے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی حاصل کر لی. 4 نومبر کو اوباما اور بائیڈن کی جوڑی نے جان میک کین کو شکست دی اور بائیڈن نے اپنی امریکی سینیٹ کا نشست بھی آسانی سے جیت لیا. انہوں نے 20 جنوری 2009 کو نائب صدر کے عہدے کے لیے حلف اٹھانے سے قبل ہی سینیٹ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. نومبر 2012 میں اوباما اور بائیڈن نے مٹ رومنی اور پال ریان کی ریپبلکن ٹکٹ کو شکست دے کے دوسری مدت کے لیے خود کو منتخب کرا لیا.
نائب صدر کی حیثیت سے بائیڈن نے انتظامیہ میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ اوباما کے ایک باعث مشیرہ ان کے اقدامات کے اہم حامی کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے قابل ذکر اسائنمنٹ بھی سونپا گیا۔ انہوں نے بجٹ کے متعدد بحرانوں سے بچنے میں مدد کے عراق میں امریکی پالیسی تشکیل دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 2015 میں ان کا سب سے بڑا بیٹا بیو دماغی کینسر سے مر گیا۔ بیٹے کی جدائی کے بعد بائیڈن نے صدارتی انتخاب میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ کنبہ ابھی تک غمزدہ ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے ہیلری کلنٹن کی انتخابی مہم چلائی جو بلاکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے انتخاب ہار گئیں۔ اوباما کے ساتھ بائیڈن کا قریبی رشتہ واضح تھا۔ اوباما نے انہیں اقتدار چھوڑنے سے قبل 12 جنوری 2017 کو صدارتی میڈل آف فریڈم عطا کیا۔ اوباما نے شاذ و نادری اعزاز کسی کو پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بائیڈن کو میرا بھائی کہا۔ اس سال کے آخر میں بائیڈن اور ان کی اہلیہ نے بائیڈن فاؤنڈیشن قائم کیا جو ایک رفاہی گروپ ہے۔ اوباما اور بائیڈن کے تعلقات کافی واضح تھے۔ بائیڈن نے جب تک یہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو ہیلری کلنٹن کو سامنے لایا گیا، ورنہ بائیڈن ہی شاید صدارتی امیدوار ہوتے اور نتائج شاید کچھ اور ہوتا، لیکن ان کے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کو صدارتی انتخاب سے دستبردار ہونا پڑا اور ہیلری کلنٹن سامنے آئی۔ اوباما کے پورے اقتدار کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بائیڈن کے اقتدار بڑا واضح ہے۔ انہوں نے ہر قدم پہ اوباما کی حمایت کی، اوباما کی مدد کی، اور اوباما نے اس کا ہر موقع پہ اعتراف بھی کیا۔ لہذا اوباما کی کامیابیاں کے پیچھے بائیڈن کا ہاتھ تو ضرور ہے۔ بائیڈن ہیلری کلنٹن کی شکست اور اپنے رفاہی کاموں کے باوجود سیاست سے وابستہ رہے۔ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نقاد رہے۔ بائیڈن کو خود اعتراض کا سامنا کرنا پڑا جو 2019 میں بعض خواتین نے ان پر غیر مناسب جسمانی رابطے کا الزام لگایا، اگرچہ اس کا ردعمل بڑے پیمانے پر تنقید کی صورت میں دیا گیا۔ بقول بائیڈن کے انہیں کسی بھی کام کو جلد افسوس نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی کسی کی جان بوجھ کے بے عزتی نہیں کی۔ ان کی مقبولیت بڑھتی گئی اور بڑھتے ہوئے کیا صلاحیتوں اور مقبولیت کے درمیان انہوں نے 2020 میں صدر کے عہدے کا انتخاب لڑا۔ بائیڈن نے اپریل 2019 میں ایک پرہجوم اجتماع میں صدارتی انتخاب میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ بائیڈن فوراً ہی فرنٹ کے رنر بن گئے۔ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم حاصل کیا جسے اعتدال پسند سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر برنی سینڈرز جیسے امیدوار کے مقابلے میں۔ جون 2019 میں پارٹی کے پہلے مباحثوں میں ناقص کارکردگی نے بائیڈن کے بارے میں سوال اٹھایا، ان کی حمایت میں کمی آئی۔ 2020 کے اوائل میں نامزد ہونے والے 3 مقابلوں کے بعد سینڈرز پارٹی کے نامزد امیدوار بننے کے لیے تیار نظر آئے اور بائیڈن کی پوزیشن کچھ کمزور رہی۔ تاہم عام انتخاب میں اعتدال پسند رائے دہندگان میں سینڈرز کے بارے میں تشویش پائی جاتی رہی۔ جنوبی کیرولینا میں فروری کے آخر میں بائیڈن نے ایک زبردست فتح حاصل کی اور اس کے بعد بائیڈن کی پوزیشن بہتر ہوتی گئی۔ اگست 2020 میں بائیڈن نے کمالا ہیرس کو اپنا رننگ ساتھی منتخب کیا۔ وہ کسی بڑی پارٹی کی قومی ٹکٹ پر اس بڑے عہدے پر حصہ لینے والی پہلی افریقی امریکی خاتون بن گئیں۔ آنے والے مہینوں میں بائیڈن نے ایک پلیٹ فارم کا خاکہ پیش کیا جس میں متعدد پالیسیز شامل تھیں جن میں ترقی پسندوں سے اپیل کی گئی تھی۔ انہوں نے کم آمدنی والے لوگوں، آب و ہوا میں تبدیلی کے قانون سازی، بچوں کے دیکھ بھال، صحت کے دیکھ بھال کے منصوبوں جیسے مریضوں کے تحفظ اور سستی کیئر ایکٹ میں توسیع کے لیے سرکاری امداد کی حمایت کی، جو اوباما کے دور اقتدار میں ہی نافذ کیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ بائیڈن نے ملک بھر میں ہونے والے انتخاب میں ٹرمپ کے خلاف کچھ حد تک برتری حاصل کر لی۔ وبائی امراض کورونا کے بارے میں صدر کے رد عمل پر تنقید کی جو کہ معاشی بدحالی کا باعث بنا، جس نے بڑے پیمانے میں افسردگی طاری کر دی تھی۔ 7 نومبر کی صبح تک کے اطلاعات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کافی پیچھے ہیں بائیڈن سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایکٹوریل ووٹ 214 ہے جبکہ بائیڈن کے پاس 273 ہے، اور دوسرے یہ عام ووٹوں میں بھی بائیڈن اوپر ہیں۔ لہذا بائیڈن کی جیت تقریباً یقینی ہو چکی ہے۔ آخری اطلاع آنے تک بائیڈن کی جیت بڑھتی جا رہی ہے، وہ جیت کے بہت قریب ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے چیلنج فار دا نیکسٹ پریزیڈنٹ۔ اس نومبر میں ریاستہائے متحدہ کے منتخب ہونے صدر کا کورونا سے وابستہ کساد بازاری کے سلسلے میں اقدامات صدر کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ نسل پرستی بھی بڑا چیلنج ہے۔
اگر دیکھا جائے تو بائیڈن نسل پرستی پہ قابو پا سکتے ہیں. بائیڈن ہمیشہ نسل پرستی کے خلاف رہے. دیکھیں انہوں نے ایک ایسے صدر کے ساتھ کام کیا جو کہ جن کا وائٹ کمیونٹی سے تعلق نہیں تھا. اچھا اپنی نائب صدر بھی ایک ایسے خاتون کو منتخب کیا ہے جو کہ وائٹ کمیونٹی سے نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے ہمیشہ ایک یونائٹڈ نیشن کی بات کی, متحدہ قومیت کی بات کی, امریکی قوم کو ایک متحد کرنے کی کوشش کی. لہٰذا یہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کم اس معاملے تو بہت زیادہ بہتر ہے. اور اس کے علاوہ ان کو ایک بڑا کام کرنے کا ضرورت ہے. بجٹ کے سلسلے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے اوباما کے ساتھ, اس لیے یہ کوشش یہ امید کی جا رہی ہے کہ کساد بازاری کے سلسلے میں بھی ان کے اقدامات بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ اگر میڈل ایسٹ اور یورپ کے میں دیکھیں تو انہوں نے کوسوو میں جو ہے نا کے معاملے میں بہت اچھا اقدام کیا تھا. اچھا 91 میں جو ہے نا انہوں نے عراق والے مسئلے پہ مخالفت کی تھی. 2003 میں انہوں نے کچھ حمایت کی شروع میں, لیکن بعد میں پھر انہوں نے جو ہے نا ایک پلان بنایا کیا اور فوج کو جلدی وہاں سے نکلنے والا کے لیے کہا, پلان پیش کیا. لہٰذا ان سے ایک اچھی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں. اچھا ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے, اور یہ بائیڈن ایک اچھا فی الحال ایک اچھی تبدیلی ہے. آنے والی اطلاعات کے مطابق بائیڈن پیر یعنی 9 نومبر کو ایک کورونا وائرس ٹاسک فورس قائم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. عالمی وبائی مرض ایک بنیادی مسئلہ جس کا انہیں سامنا کرنا ہوگا. ٹاسک فورس جو کچھ دنوں میں ہی اجلاس کر سکتی ہے, اس کی سربراہی سابقہ سرجن ایچ مورتی اور ڈیوڈ کیسلر کریں گے جو سابقہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریٹر ہے. ہماری دعا ہے خدا ان کا حامی ناصر ہو اور دنیا کے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں.